बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार में बरसात का मौसम अरूज पर है। तूफ़ानी बारिश होती है, उसके कुछ देर बाद ही धूप निकल आती है, कभी हब्स बढ़ जाता है, कभी तेज़ हवा चलना शुरू हो जाती है। ये तो है मौसम। सियासी मौसम कैसा है? देखिए, आपने तमाम मौसम की जुज़ियात बता दी। आपने ये नहीं बताया कि अचानक तूफ़ानी हवाएं चलने लगती हैं और फिर बिजली की कड़कड़ जो है वो लोगों के कान भी फाड़ देती है। बिल्कुल ऐसे ही है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 ऐसी खबरें हैं जो इस वक्त ये इंदिया दे रही हैं कि शहर इक़्तिदार की तरफ बढ़ता हुआ तूफ़ान किस ढंग का है। सही। अच्छा, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की अडियाला जेल में सहाफ़ियों से, और अलीमा खान साहिबा ने जो बात की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, इन आइसोलेशन जब आप इनको देखते हैं ना, तो लगता है कि जैसे आप अपना एक गैस कर रहे हैं, फेयर गैस दे रहे हैं कि इमरान खान को क्या लगता है कि सूरत हाल, यानी कि उनका एनालिसिस लगता है। लेकिन जब आप उसको मिला कर पढ़ते हैं या देखते हैं उस गुफ्तगू के साथ जो मुनीब फारूक ने की है शाहजेब खानजादा के शो में, देन इट ऑल स्टार्ट्स मेकिंग सेंस। सही। कि जो इमरान खान बात कर रहे हैं वो प्रोबेबली या तो ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन है, या फिर उनका गैस जो है या उनका एनालिसिस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है राइट सिचुएशन। क्योंकि देखें, मुनीब फारूक जो आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो अनऑफिशियली लगता यह है कि जैसे वो इदारे की तरफ से बात कर रहे हैं, सही। पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र बयान कर रहे हैं किसी ख़ास वाक़े के ऊपर। सही। एक तो ये मामला है, और फिर तीसरी डेवलपमेंट ये है, यानी कि ये 2 मामलात हो गए, और फिर तीसरी डेवलपमेंट इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो IMF है जी, IMF की तरफ से जो खबर आई है वो कोई अच्छी खबर नहीं है। जब आप इन 3 डेवलपमेंट्स को देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो शहर इक़्तिदार है वहाँ पर भी जो मॉनसून है वो अरूज पर है, और सियासी मॉनसून जो है वो भी अरूज पर है। सही। और बदल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। इन तीनों डेवलपमेंट्स को ज़रा देख लेते हैं और फिर ज़रा कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर। वैसे तो आपको पता है कि बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, खबरें चबरें आती रहती हैं, फलां ने फलां बयान दे दिया, उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लोग जो है वो तुक्के भी लगा रहे हैं सही इस सारे मामले में। लेकिन इमरान खान ने क्या बात की? इमरान खान ने, अच्छा, एक तो अलीमा खान साहिबा ने जो कहा ना कि एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एलिमिनेट करने की बातें चल रही हैं, अल-कादर ट्रस्ट केस में कन्विक्शन हो जाएगी। अच्छा, वो कन्विक्शन का सबको अंदाजा है कि कन्विक्शन हो जाएगी। इससे पहले भी जो केसेस थे वो केसेस लेटर स्टेज के ऊपर नॉकडाउन हो गए या हो रहे हैं, सही। लेकिन इनिशियल स्टेज के ऊपर उनमें कन्विक्शन ही हुई है। और ये हैरान कुन बात है कि अल-कादर ट्रस्ट केस है फॉर एग्जांपल, उसमें एक बंदा, अगर देखें सज़ा, यदि तोशा खाना में आपने सज़ा दी, तोशा खाना में सज़ा जो है वो इमरान खान को और बुशरा बीबी को हो गई, यानी अगर तो आपने साथ में मिलिट्री सेक्रेटरी जिसकी जिम्मेदारी होती है, तोशा खाना गिफ्ट्स आ रहे हैं उनको संभालना, पहुंचाना, ये सब कुछ करना, ना आपने उनको बुलाया, ना उनसे बयान किया, ना उनको सज़ा हुई, ना ही काबीना सेक्रेटरी जो है, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न जिनके अंडर होता है ये तोशा खाना, ना उनसे बाज पुरस हुई, ना उनको कोई सज़ा दी जा रही है, ना उसकी जो लागत या सॉरी उसकी जो वैल्यू है वो लगाने वाला बंदा है, जो लगाता है, तखमीना लगाने वाला बंदा है कि अगर उसकी वैल्यू सही डिक्लेयर नहीं की गई, ना उसको पकड़ा जाता है, ना उसको सज़ा दी जाती है, तो सज़ा वहाँ पर इन आइसोलेशन 2 बंदों को दे दी जाती है, गोया कि जैसे यही मकसूद था कि उनको सज़ा देनी। सही। इस केस में भी अब ये कैसे हो सकता है कि जिस बंदे का सारा मामला है मलिक रियाज ना पाकिस्तान में हो, ना उसको कोई सज़ा हो, ना उससे कोई जरा हो, ना उसका कोई बयान हो, ना ही जज साहब नाम ले, ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो इसमें सारे वाक़े में एक इन्वॉल्वमेंट थी, और उस वक्त के चीफ जस्टिस और पूरी की पूरी काबीना जी, काबीना में कुछ ऐसे लोग भी तो है ना जो बयान दे के धुल चुके, वो तो दूध के धुले हो चुके, तो वो अपना जाहिर है कि उनके ऊपर भी, क्योंकि फैसला तो काबीना का है और काबीना के फैसलों को इम्यूनिटी भी होती है, सही। वो क्लेम भी नहीं की गई। अब ये भी एक हैरान कुन बात है कि ये लीगल स्ट्रैटेजी दुरुस्त है या नहीं, कि आपने इस्तिस्ना या आपने इम्यूनिटी जो है वो क्लेम की है या नहीं की, या क्यों नहीं की। सही। लेकिन लुब्बे लुबाब ये है कि यही लगता है कि करीन कयास है कि उनको यहाँ से भी सज़ा हो जाएगी, लेकिन साथ में अलीमा खान ने कहा कि मिलिट्री कस्टडी,
میں عمران خان جا رہے ہیں. اب وہاں تک لگ رہا تھا کہ یہ گیس ہے, یہ اندازہ ہے, یہ ایک فیئر گیس ہے, یا عمران خان نے جو اندازہ لگایا گیا انالیسس. عمران خان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. ویسے اب لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ریٹائرڈ نہیں ہے, فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے نا, جب فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی ہوتی ہے تو ری انسٹیٹ کر دیا جاتا ہے. وہ وردی میں ہوتا ہے بندہ, وہ یونیفارم پرسنل میں اس کا شمار ہوتا ہے. تو ان کے حوالے سے جناب عمران خان نے کہا کہ وعدہ معاف گواہ بنایا جائے گا. اب یہ وعدہ معاف گواہ بھی جو ہے نا وہ ایک ٹرکی معاملہ ہے. وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ, میں گزشتہ رات شیر افضل مروت کے ساتھ ملاقات ہوئی, آپ بھی ساتھ ہی تھے جی, 2 گھنٹے تقریباً وہاں پہ گزارے. ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو ملٹری ہے نا اور آرمی ایکٹ ہے اس میں یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ وعدہ معاف گواہ بن گئے اور آپ نے کسی اور کو سزا دلوا دی. وعدہ معاف گواہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بچ گئے. تو ایسی کہانی ویسے ہے تو نہیں صحیح, لیکن شنید یہی ہے کہ کوئی وعدہ معاف گواہ بنانے کی باتیں چل رہی ہیں. اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ فیض حمید سے کوئی بیان دلوا کر مجھے ملٹری کورٹ کی طرف لے جایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ میں نے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی مکمل حمایت کی, لیکن انہوں نے میری کمر میں چھرا گھونپا. باجوہ نے نواز شریف سے ڈیل کر کے فیض حمید کو عہدے سے ہٹایا تھا. پھر عمران خان کا کہنا تھا کہ سب کو معلوم ہے میرے خلاف باقی سارے کیسز فارغ ہو چکے ہیں, اس لیے وہ اب مجھے ملٹری کورٹس کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ فیض حمید سے کوئی نہ کوئی ایسا بیان دلوائیں گے کہ 9 مئی سازش تھی. انہوں نے کہا کہ جو سازش کرتا ہے وہ جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ نہیں کرتا. رجیم چینج میرے خلاف ہوا اور مجھے ہی جیل میں ڈال دیا گیا. سابق وزیر اعظم کا کہہ رہا تھا کہ انہیں شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ فیض بشرا بی بی کو ہدایات دیتا تھا. یہ ہے جو عمران خان صاحب نے گفتگو کی. لیکن پھر اس سارے منظر نامے پہ انٹری ہوتی ہے. منیب فاروق جو ہیں وہ آ کر اس کے حوالے سے پہلے وہ ایک انیشیلی ٹویٹ کرتے ہیں, اور ٹویٹ کرنے کے بعد وہ شاہ زیب خانزادہ کے شو میں یہ بتاتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ کیا ہے, اور اس چارج شیٹ کے حوالے سے جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ذرائع بتاتے ہیں فیض حمید کے خلاف اہم چارج یہ ہے کہ ان کی ریٹائرمنٹ دسمبر 2022 میں ہو گئی. اس کے بعد متعدد جگہوں پر اور نمبرز تبدیل کر کے بھی یہ بات بالواسطہ یا بلا واسطہ ان سے منسوب کی جا رہی ہے کہ انہوں نے متعدد جگہ کہا کہ پاکستان فوج کی قیادت بالکل تنہا کھڑی ہے, یا آرمی چیف کے ساتھ کور کمانڈرز جو ہیں وہ نہیں ہیں, ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ تاثر دینے کی کوشش کی, یہ کوٹ ان کوٹ منیب فاروق نے کہا ہے. اب یہ ظاہر ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ جو پوسٹ جو سیکنڈ پیراگراف کی ایکسپلینیشن نہیں آئی تھی نا, پوسٹ ریٹائرمنٹ والی, ہاں آئی ایس پی آر سے آئی تھی پریس ریلیز کا پہلا حصہ یہ تھا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ٹاپ سٹی والے معاملے کو انویسٹیگیٹ کریں, تو وہ کر رہے تھے, وہ سارا معاملہ چل رہا تھا. تو ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن یا کورٹ آف انکوائری جو ہے اس میں اسٹیبلش ہوا کہ 2022 میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسی سرگرمیوں میں ملوث تھے جس کی ممانعت ہے. تو اب یہ اس کی غالباً پاسبل ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ وہ سرگرمیاں کیا تھیں. اس میں یہ کہا گیا کہ وہ رابطے میں تھے اور لوگوں کے ساتھ بات کر کے نمبر تبدیل کر کے وہ یہ باتیں کر رہے تھے. اب یہ حیران کن ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک بندہ جو اسپائی ماسٹر رہا ہو پاکستان کا اور سسٹم کے ان اینڈ آؤٹ کو جانتا ہو, جس کو یہ پتہ ہو کہ یہ سسٹم کیا ہے کس طریقے سے, یعنی کہ آئی ایس آئی کا جو چیف رہا ہوگا, آپ یہ تو گمان نہیں کریں گے نا کہ اسے یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگر میں یہ بات ایسے کروں گا تو وہ, یا اس کو یہ اندازہ نہیں ہوگا کہ آفٹر مائی ریٹائرمنٹ جو میرے متعلق جتنی آئیز ہیں تو میری سرویلنس کس قدر باریک بینی سے اسکروٹنائز اس سارے کو کیا جا رہا ہوگا. البتہ الزام تو ہے اب یہ اور موجود ہے اب وہ کورٹ آف لاء میں اور ملٹری کورٹ میں, اس کو اس الزام کا دفاع کرنا پڑے گا. صحیح. پھر انہوں نے مزید بتایا جو منیب فاروق ہے کہ اس میں کچھ عنصر یہ بھی نظر آ رہا ہے, یہ تاثر دیا جا رہا ہے, اس کا لینا دینا اس تمام تر بیانیے سے ہے جو عمران خان سے منسوب ہے. یہ کتنا درست یا غلط ہے یہ وقت ہی بتائے گا. فیض حمید نے ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی ہی فوج کے سربراہ کے خلاف یہ سب کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بہت سے لوگوں کو
بہت سی کنورسیشنز اور یہ بات بہت سی جگہوں پر کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، یہ جو بات انہوں نے پہلے کہی ہے. اب اس کنورسیشن کی ریکارڈنگ ہوگی یا اس کنورسیشن کا کوئی ریکارڈ ہوگا، میسیجز ہوں گے، یا دوسری طرف جس سے کنورسیشن ہو رہی ہے اور جن ڈیوائسز سے ہو رہی ہے، لگتا یہ ہے کہ جس سٹیج کی وہ بات کر رہے ہیں یہ سب کچھ موجود ہے. ادروائز تو ظاہر ہے کہ یہ نہیں کہا جا سکتا نا، یا تو یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اور اگر پاکستان کی آرمی کی طرف سے پریس ریلیز آ رہی ہے، یعنی کہ جو پہلے پریس ریلیز آئی تھی وہ کوئی معمولی چیز نہیں تھی، صحیح، تو دیٹ مینس کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں موجود ہیں. البتہ یہ اسی طریقے سے موجود ہیں. اور کیا 9 مئی والا بھی؟ یہ تو اب کوڈ آف لاء میں پتہ چلے گا. آگے وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے یہ بھی کہا کہ حالیہ دنوں میں عمران خان سے بھی یہ ایک ایسا بیان جوڑا جا رہا ہے جو شاید کسی صحافی نے رپورٹ کیا تھا. اب وہ درست ہے یا نہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا کہ کسی طرح پاکستان کے آرمی چیف کو کمزور کیا جائے یا فوج پر گرفت کمزور کی جائے. وزیر اعظم یہ کہہ چکے ہیں یہ پاکستان فوج کے چیف کے خلاف سوچی سمجھی سازش اور بغاوت کی کوشش تھی. ناؤ اٹ ٹرنز آؤٹ کہ اس سارے معاملے کو بغاوت سے، میوٹنی سے اور اس سے جوڑا جائے گا. یہ پہلے بھی کیا گیا ہے. کیا اس کو توڑ جس کو کہتے ہیں پہنچایا جا سکے گا یہ نہیں؟ دیٹ ریمینز. اس سے پہلے پنجاب کابینہ میں جو قانون سازی ہوئی تھی عمران خان کے جیل سے بیانات پر، وہ یہی چیزیں تو تھی کہ غداری کا مقدمہ بنانا ہے اور ملٹری کورٹس کی طرف لے کے جانا ہے معاملے کو. اچھا، پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ عمران خان کا معاملہ ملٹری کورٹ میں چلا گیا، فیلڈ کورٹ جنرل مارشل کے ساتھ نتھی ہو گیا، تو اس کی اطلاع نہیں ہوگی. یعنی کہ کچھ 1.25 سال کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں فیض حمید بھی ملوث ہیں. اب 9 مئی کے حوالے سے پروسیکیوشن اب تک ثابت نہیں کر پائی. شاید گجرانوالہ کی عدالت میں سنائی گئی ایک سزا، باقی جگہ تو سزائیں بھی جو ہیں وہ نہیں سنائی جا سکی. اب یہ جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اس سے آپ کو کم از کم یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی بات کر رہے تھے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، ڈائیلاگ، بیک ڈور گفتگو، کم از کم فی الوقت منظرنامے پر وہ کہیں سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اس ساری صورتحال میں یعنی کہ اب اسی کے ارد گرد گھومے گی نا. اگر یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے جو بظاہر بڑے یعنی کہ ایزیلی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اسی طریقے سے لگ رہا ہے کہ چیزیں چل رہی ہیں اور اسی جانب چل رہی ہیں، تو اس دوران پھر ہمارے سامنے وہ خبر آتی ہے. IMF آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی یہ ساری چیزیں سامنے ہیں، یہ سیاسی لڑائی، یہ سب کچھ اصل معاملہ ہے معیشت کا، اصل معاملہ ہے پیسے کا، ڈالر کا. آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو یہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا. صحیح. اور اس کی صورتحال یہ ہے کہ منت ترلا کر کے، آپ کو یاد ہے کہ جب یہ آئے تھے اس کے بعد کی کہانی ہم اتنی دفعہ ریپیٹ کر چکے، معاشی مہندسین، یہ ڈاکٹرز، یہ انجینئرز، یہ سرجنز، کہ ہم یہ سب کریں گے. اب اسحاق ڈار بھی ہیں کابینہ میں، محمد اورنگزیب بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، ان کی چوائس بھی ہیں، سب کی چوائس بھی ہیں، بہت سے لوگوں کی چوائس، ہر قسم کے لوگ، ہمہ قسمی جو ہے وہ کابینہ ہے. سب کچھ کر لیا، ٹیکس لگا دیے، تنخواہوں کے حوالے سے وبال مچ گیا، بجلی کے بلوں کے اوپر آہو بکا سن لی، گیس کے ٹیرف میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. سارا کچھ کرنے کے بعد ایک امید تھی کہ اب تو ہر صورت میں ہمیں IMF کا پروگرام سموتھلی مل جائے گا. صحیح. کم از کم یہ جو کل کی ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق مل جائے گا، لیکن سموتھلی والا لفظ جو ہے وہ لگتا ہے مشکل ہو گیا کہ مشکل ہو گیا یا سائڈ پہ ہو گیا. صحیح، ناممکن. کیونکہ نہیں، سموتھلی نہیں ہوگا. اب یعنی کہ جو چیزیں آئی، یعنی کہ دیکھیں نا، آپ نے IMF کے لیے سب کچھ کر لیا، آپ کا سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو گیا، بظاہر آپ نے ہر چیز کر دی، تمام چیزیں کر دیں، تو اب تو ہونا یہ چاہیے تھا ایگزیکٹو بورڈ اجلاس اگست کا کہا جا رہا تھا، 28 تاریخ تک کا جو ایجنڈا ہے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا وہ جاری ہو گیا، اور اس میں پاکستان نہیں. بالکل. پاکستان کے اوپر ظاہر ہے کہ پاکستان کا معاملہ ہوگا، ان کے ایجنڈے کے اوپر وہ ٹیک اپ ہوگا، تو پھر پاکستان کو پہلی قسط جو ہے وہ جاری کی جائے گی. اب اس میں معاملہ لگتا یہ ہے کہ بظاہر وہ جو 37 ماہ کے لیے آپ کو رول اوور
اور ایکسٹرنل فائنینسز کی گارنٹیز اور وہ چیزیں چاہیے، وہ لگتا ہے کہ ابھی تک شاید IMF کی سیٹسفیکشن اس کے اوپر نہیں۔ صحیح، اس کی وجہ بھی نہیں کی کیا آپ کو 26-26.5 ارب ڈالر جو ہے وہ چاہیے جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے، اس میں کوئی 16 ارب ڈالر ہے تقریباً جس کا رول اوور درکار ہے، جس میں چائنا، سعودی عرب، UAE، قطر غالباً یہ ممالک شامل ہیں۔ کئی ارب ڈالر کے رول اوور یہ ہمیں دے دیں گے 37 ماہ تک، جو ہم نے آپ کو پیسے دیے تھے وہ ہم واپس نہیں لیں گے، اور وہ جو 10-10.5 ارب ڈالر ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ریزروز میں موجود ہے اور اس دوران ظاہر ہے کہ آتا رہے گا۔ بٹ یہ کرائسس، میری شہباز رانا سے بات ہوئی، باقی جو اکانومی کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں، کہ یہ اتنا پینک سچویشن نہیں ہے جتنا پچھلے سال تھی۔ اچھا، پچھلے سال تو ہمارے پاس امپورٹ بل ہی چند ہفتے کا رہ گیا تھا نا، کہ چند ہفتے کے بعد آپ کچھ بھی امپورٹ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے، اور سری لنکا والی صورتحال جی، یعنی کہ جہاں پر پیٹرول دستیاب نہیں ہے، پمپوں کے اوپر لائنز لگی ہوئی ہیں، بجلی کی آؤٹیج ہو گئی ہے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال۔ یہ وہ تھا سینیریو۔ اس وقت وہ سینیریو نہیں ہے۔ اس وقت کئی ماہ کا آپ کے پاس سٹاپ گیپ ارینجمنٹ یا کھینچا تانی کر کے، لیکن یہ کمفرٹیبل سچویشن نہیں ہے۔ بٹ آپ جب یہ اس بات کو سوچتے ہیں کہ آپ نے اتنا کچھ کر دیا، یہاں پر اب آ کے حکومت کا کوئی پولیٹیکل انفلوئنس بھی نظر آنا چاہیے، کوئی حکومت کے ایک جسے کہتے ہیں کہ پولیٹیکل راپو، آپ کا انٹرنیشنل کلاؤڈ، کوئی آپ کا بتائیں نا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ جناب عمران خان نے یہ کر دیا تھا، وہ کر دیا تھا، ہم ہیں، ہمارے تعلقات ہیں فلاں کے ساتھ، پچھلے 2 سال سے تو یہی تو ہے، سب کے ساتھ تعلقات ہیں بھائی۔ تو ابھی IMF کا یہ معاملہ، کیونکہ یہ نہیں ہوتا تو صورتحال تو ظاہر ہے کہ خراب، آپ کی وہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، آپ نے پیسے پے بیک کرنے ہیں، آپ کا کس طریقے سے آپ اس کو سنبھالیں گے، اور خبریں آپ کے سامنے ہیں کہ کیسے آ رہی ہیں۔ صحیح، کہ یونٹس بند ہو رہے ہیں، ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ سب سے شٹ زیادہ ڈاؤن ہو بند رہی ہے۔ ہو چکے ہیں۔ آپ دبئی چیمبر آف کامرس کی خبر سنتے ہیں، وہ ہم گزشتہ روز جو ہے وہ بیان کر چکے ہیں کہ وہ بتاتے ہیں کہ نئے بزنسز وہاں پر، انٹرنیٹ کی آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ تو یہ تینوں چیزیں، تینوں ڈیولپمنٹ جب آپ ملا کر دیکھتے ہیں تو آپ کو کم از کم ایک بات پتہ چلتی ہے کہ سچویشن کوئی کمفرٹیبل نہیں ہونے والی۔ صحیح، آپ کے اسی طریقے سے اور اسی سے ریلیٹڈ مارا ماری میں چیزیں نظر آئیں گی، اور IMF راضی ہو جائے، پیسے آنے لگ جائیں۔ اصل چیز ہے معیشت کا پہیہ جو ان سے چلتا نظر نہیں آ رہا، اگر وہ نہیں چلا پائیں گے، عمران خان پھر ملٹری کورٹ میں ہے یا سول کورٹ میں ہے، اڈیالہ جیل میں ہے یا کسی اور میس میں کہیں پر کسی اور جگہ پر قید ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بھی کوئی چیز فرق نہیں پڑتی۔ اجلاس ٹھیک ہو رہا ہے اسمبلی کا، نہیں ہو رہا، PTI احتجاج کر رہی ہے، نہیں کر رہی، کیونکہ معیشت وہ سنگل فیکٹر ہے، اگر وہ آپ سے نہیں سنبھلتا، لوگوں کی جو اس وقت صورتحال ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتی، تو حکومت چلانا ممکن نہیں۔ صحیح، بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا۔ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔